खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में, जो नाम सब नामों में से अफजल और आला है, और जिस जैसा नाम इस आलम कायनात में किसी दूसरे को बख्शा नहीं गया, जिसने फरमाया कि देख मैं मर गया था और जी उठा हूं और अब्दल अबाद जिंदा रहूंगा, उसी खुदावंद यीशु के कदूस और बरहक नाम में अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज करता हूं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं इस बात के लिए कि जिसने ये मुमकिन फरमाया कि आज हम इस दुनिया में रहते हुए इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वसीला से एक दूसरे के साथ अक्सर व पेशतर बाहमे रफाकत होते रहते हैं। तो मैं खुदावंद कादिर मुतलक खुदा को इस बात के लिए जलाल देता हूं जिसने ये मुमकिन किया। और नाजरीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका भी कि जो वक्त निकालते हैं और खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। और इसके साथ साथ सच्चाई टीवी के चैनल के लिए मैं खुदावंद से दुआ गो हूं कि खुदा इस चैनल को और बरकत दे, ताकि इस चैनल के वसीला से खुदा के बेटे यीशु को जलाल मिलता रहे। तो गोया आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जो आयात मैं आपके सामने तलावत करने वाला हूं, वो मुकद्दस मती रसूल की मार्फत से लिखी गई अंजील जलील, उसका पहला बाब और उसकी 20-21 आयत में आपके सामने तलावत करूंगा। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। ये आयात जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में आज आपके सामने तलावत की गई हैं, ये वो आयात है कि जिनको अहले मसीही होते हुए हमारा बच्चा बच्चा जानता है। और अगरचे आप अहले मसीही नहीं हैं और आप भी खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं। आज के कलाम के सबब से खुदा आपको भी बरकत देगा, क्योंकि खुदा का कलाम किसी एक कौम फिरके के लिए नहीं है, बल्कि सारी कायनात के लिए है। तो आप तसल्ली रखें। ये आयात जो आज मैंने आपके सामने तलावत की है कि फरिश्ता यूसुफ के पास आया, लेकिन इससे पेशतर यही फरिश्ता जो यूसुफ के पास आता है ना, मुकद्दसा मरियम के पास भी गया। लूका रसूल की अंजील में हम उसके पहले बाब में यह बात पढ़ते हैं कि यही फरिश्ता जो यूसुफ के पास पैगाम लेकर आता है, ये इससे पेशतर मुकद्दसा मरियम के पास भी पैगाम लेकर गया। और फरिश्ते ने मरियम को कहा कि आप पर सलामती हो, और मुकद्दसा मरियम को यह भी कहा गया कि आप एक बेटे को पैदा करेंगी। और जब मरियम ने यह बात सुनी तो वो एकदम हैरान रह गई और परेशान होने लगी और कहा कि यह सब कैसे होगा, क्योंकि मैं तो मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को कहा, आप ठीक कहती हैं कि आप मर्द को नहीं जानती, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना आपके साथ, ये कोई जमीनी नहीं है बल्कि आसमानी है। इसका सारा अमल, इसका सारा दारोमदार ऊपर से हो रहा है। और आप सुने, रूहुल कुद्दस की कुदरत आप पर साया करेगी और आप एक बेटे को जनेंगी
اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جب مقدسہ مریم نے یہ بات سنی تو فرشتے کو کہا، اچھا پھر اگر ایسا ہے نا تو پھر تیرے قول کے موافق میرے لیے ہو۔ اور یہی فرشتہ جس نے مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیا کہ اے مریم، آپ خدا باپ کی نظر میں مقدس ٹھہری ہیں اور آپ امید سے ہوں گی، اور یہی فرشتہ جب اس کو پتا چلا کہ اس کے بارے میں یوسف کچھ اور ہی سوچ رہا ہے تو یوسف کے پاس بھی آیا، جیسا کہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ یوسف جب یوسف کو یہ پتا چلا کہ مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں کوئی پل رہا ہے تو وہ کچھ نیگیٹو سوچنے لگا، اور یوسف ابھی سوچ ہی رہا تھا، اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ راست باز شخص تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سبب سے مریم کی بدنامی ہو، اور وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا ان باتوں کے بارے میں، تو خداوند کے فرشتہ نے آ کر اس کو کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، تو کیا سوچ رہا ہے؟ اور ایک تسلی کا پیغام دیا فرشتے نے، کہا کہ اے یوسف دیکھ، میری بات غور سے سن، تو جو سوچ رہا ہے نا ایسا نہیں ہے۔ تیری منگیتر مقدسہ مریم، یاد رکھ وہ خدائے قدوس کی نظر میں مقدس ٹھہری ہے، اور خدا کا فضل اس پر ہوا ہے، اور اسی سبب سے وہ امید سے ہے۔ اور اے یوسف، تو ایویں دل چھوٹا نہ کر، اصل میں جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے نا وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور وہ ایویں اچانک نہیں ہوا بلکہ خدا باپ کی پاک مرضی کے مطابق اور انبیاء اکرام کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے۔ اور یوسف کو وہ پیشن گوئی بھی بتائی گئی تسلی کے طور پر۔ فرشتے نے کہا کہ یاد کر، یسایہ نبی نے کہا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو گویا یوسف، تو پریشان نہیں ہو، اور اٹھ، اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آ، اور اس کو اپنے ہاں لے آنے سے خوف نہ کر، ڈر نہیں، کیونکہ اس کے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ اور یوسف یہ بات بھی یاد رکھنا کہ وہ آیا بھی اوپر سے ہے، وہ کلمہ مجسم ہے، بلکہ آسمان سے آیا ہے وہ، اور اس کا نام بھی تو نے اپنی مرضی سے نہیں رکھنا، بلکہ اس کا نام بھی اوپر سے ہے، اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور یاد رکھنا وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع رکھنا، اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جو کچھ ہوا۔ خیر، جو بات میں آج آپ کے سامنے کرنے والا ہوں، اگلی آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ جو بات آج میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی سبق آموز ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اور میں ہم دعوے دار ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں؟ ہم دعوے دار ہیں، اور اگرچہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں اور ہم خداوند یسوع کے ہیں، ہم اس کے ہیں، تو پھر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بھائی، میری بہن، کیا آپ نے نجات حاصل کر لی گناہوں سے؟ کیا آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں؟ ہو چکے ہیں؟ اگر ہو چکے ہیں تو خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں ہوئے تو پھر تھوڑا سا میرے ساتھ آگے چلیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم ایز اے ایماندار زندگی بسر کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں
کبھی کبھار جب گناہ آ جاتا ہے، جب کمزوری آ جاتی ہے اور ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو یقیناً ابلیس جو ہے نا، وہ ہمارے خدا کے سامنے ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے. اور نہ صرف وہ خدا کے سامنے ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے، بلکہ وہ ہمارے ضمیر سے بھی بات کرتا ہے. مثال کے طور پر مجھ سے اگر کوئی گناہ، اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو ابلیس پھر میرے ساتھ، میرے ضمیر کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اب تو چت جائے گا. واہ بھائی واہ، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی یہ تجربہ ہوا ہو، جب ہم کسی گناہ میں گر جاتے ہیں نا، تو پھر ابلیس ہمارے ساتھ ایسی گفتگو کرتا ہے، ہمارے ضمیر کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ اب آپ چرچ جاؤ گے. اور اگر آپ چرچ چلے بھی جاتے ہو نا، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ خدا آپ کی دعا کو سنے، کیونکہ آپ سے تو گناہ سرزد ہوا ہے. لیکن یاد رکھے میرے عزیزو، بے شک مجھ سے گناہ سرزد ہوا، بے شک آپ سے گناہ سرزد ہوا، لیکن کوئی ہے جو میرے اور آپ کے گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ابلیس جھوٹا ہے، جھوٹ کا بانی ہے، اور وہ اسی طرح جھوٹ بول کر ہمیں ورگلاتا رہتا ہے. لیکن خدا کا بیٹا یسوع ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے، جو ہمیں کہتا ہے کہ اے تھکے ماندے اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی غلطی آپ سے اگر سرزد ہو جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس لائق نہیں رہا، تو یہ اچھی بات ہے. میں نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع جب ہے تو پھر ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. دنیا میں کسی شخص کو، کسی بشر کو، کسی انسان، کسی نبی، کسی پیغمبر کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کا گناہ معاف کرے ماں سوا میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے. جب ابلیس ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے نا، تو ہمیں ابلیس کے الزام کو نہیں، بلکہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو، میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ بے دل نہ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم انسان ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں، نسل انسان ہونے کے سبب سے ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ میں پڑے رہیں، ہم گر جائیں. نہیں، کوئی ہے جو آواز دے رہا ہے مجھے اور آپ کو اٹھانے کے لیے. وہ کہتا ہے کیا میرے پاس آ، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو میں تجھے اٹھا لیتا ہوں. کتاب مقدس میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑا مشہور حوالہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کے دوران خدمت گزاری کا کام کر رہے تھے، اہل یہود ایک بدکار عورت کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے. اصل میں وہ آزمانے کے لیے لے کر آئے، اور خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اے ربی، اے استاد، یقیناً تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، یقیناً تو خدا کا خاص ہے، اور تو بتا یہ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے یہ عورت، تو کیا کرنا ہے اس کا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ موسیٰ کی شریعت میں اس کے بارے میں کیا قانون ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر اس کو سنسار کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کو سب سے پہلے پتھر وہ شخص مارے جس کا اپنا دامن پاک اور صاف ہے. تو لکھا ہے کہ وہاں پر کوئی ایک شخص بھی نہ ٹھہرا، سبھی چلے گئے ماں سوا خدا کے بیٹے یسوع کے. وہ وہاں پر ٹھہرا رہا، اور اس نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ، میں ہوں جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور میرے پاس یہ حق بھی ہے کہ میں تجھے پتھر مار سکتا ہوں، لیکن میں پتھر مارنے نہیں آیا،
میں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا. جا، میں نے تیرا گناہ معاف کیا، لیکن آئندہ احتیاط رکھنا. دوسری بات، سامری عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی کنویں کے اوپر جب بات چیت کر رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا. تو اس نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ آپ یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی مانگتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کاش تو جانتی کہ میں کون ہوں اور تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. پھر اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اے خداوند مجھے وہ پانی پلا تاکہ میں پیوں اور کبھی پیاسی نہ ہوں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جا اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے کر آ. اس نے کہا کہ میں تو بے شوہر ہوں. اور میرے مسیحا نے فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا، کیونکہ تو 5 شوہر پہلے کر چکی ہے اور چھٹا جس کے پاس تو ہے وہ بھی تیرا نہیں. جب میرے محبوب یسوع نے اس کو اس کی زندگی کا حال بتایا تو وہ ایک دم چونکی اور کہنے لگی کہ کہیں تو وہ تو نہیں جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، وہ مسیحا تو نہیں ہے تو. جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہی ہوں تو پھر وہ گئی اور لوگوں کو جا کر بتایا. اور یہاں پر جو بات میں اصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ عورت کو خداوند یسوع مسیح نے کہا نہ 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 بی بی بھاگ جا یہاں سے، تو 5 بندے کر چکی ہے. نہیں، میرے مسیحا نے کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا. صلیب پر لٹکا ہوا ڈاکو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو صلیب پر لٹکا ہوا تھا، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اپنا شخصی نجات دہندہ اور کہا کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے نا مجھے ضرور یاد کرنا، تو وہاں پر کیا ہوا؟ کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے کہ نہ 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 نہ، تو ڈاکو ہے، تو چور چکا آدمی ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیز بھائی، میری بہن، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، فرشتے نے یوسف کو کہا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کا مداوا ہے. آج سے 2000 سال پیشتر خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہ صلیب کلوری پر اٹھا لیے. وہ مر گیا، میری موت، آپ کی موت، لیکن مرا نہیں رہا. آپ یقین جانیں دنیا کے تمام سکالر، فلاسفر، نبی، پیغمبر، پیر، فقیر سب مر گئے، آج تک مرے ہوئے ہیں. میرا یسوع، آپ کا یسوع مر گیا. میری اور آپ کی موت اپنی موت نہیں، ہماری خاطر مر گیا، ہمارے گناہوں کی خاطر، ہماری بدکاریوں کی خاطر، ہماری کمینگیوں کی خاطر خدا کا بیٹا یسوع صلیب کلوری پر چڑھ گیا. اور میری موت، جو موت ہماری تھی نا، وہ موت خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی اور میرے اور آپ کے لیے مر گیا. اور مرا نہیں رہا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا باپ کے تخت پر جا کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں، کوئی اور نہیں جو جی اٹھ کر باپ کے تخت پر بیٹھا ہو ماں سوا خدا کے بیٹے یسوع کے. وہی ہے جو جی اٹھا اور آسمان پر باپ کے تخت پر بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے. میرے عزیزو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی گناہ میں گر گئے ہیں، میری بہن، میرے بھائی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی گناہ کے سامنے ہار چکے ہیں، گر گئے ہیں، اور اب آپ بے دل ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. ایک شخص سے میں ملا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی
میرے گناہ اتنے ہیں کہ اب مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ آپ یقین جانیں مجھے اس کی بات سن کر بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا میرے بھائی، خدا کا بیٹا یسوع ہے جس نے فرمایا ہے کہ خواہ تیرے گناہ کرمزی رنگ کے کیوں نہ ہوں، میرے خون کی قدرت سے صاف ہو جائیں گے۔ میں نے اس بندے کو تسلی دی، میں نے کہا آپ تسلی رکھیں، آپ پریشان نہیں ہوں، بس آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ آپ جانیں کہ یسوع میرے لیے مر گیا، اور یقیناً ساری جہان کے لیے یسوع مسیح مر گیا، اور ان میں سے جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے بھائی، آپ کو بے دل ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری بہن، اگر آپ کسی گناہ میں گر گئے ہیں، میری بیٹی، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا گناہ بڑا ہے، تو ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، بے شک ہمارا گناہ بڑا ہو سکتا ہے، بے شک ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ہے جس کا نام یسوع ہے، جو کلمہ مجسم ہے، جو ذات الہی ہے، جو میرے لیے اور تیرے لیے انسان بن کر آیا۔ اس کا خون میرے اور آپ کے گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو خدا کے بیٹے یسوع کی خون کی قدرت سے معاف نہ ہو۔ آپ تسلی رکھیں۔ بس ایک درخواست آپ سے کروں گا، آج وقت ہے، وقت کو ضائع کیے بغیر آپ خداوند یسوع مسیح کے تخت کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہ کا اقرار کر لیں اور مان لیں، اس کو بتائیں کہ خدا میں کمزور ہوں۔ اپنے رب کے حضور آپ گڑ گڑا کر اس کو کہیں کہ اے مالک، میں کمزور ہوں، میری حیثیت کوئی نہیں، میں گناہ پر غالب نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتی، اس لیے تیرا بیٹا یسوع جو گناہ پر غالب آیا ہے وہی آ سکتا ہے، اسی کے وسیلہ سے مجھ پر رحم کر، مجھے معاف فرما۔ اور آپ یقین جانیں، اس کتاب مقدس کو بنیاد بنا کر یہ بات میں کرتا ہوں، آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح آیا ہے تاکہ آپ کے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔